बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। हमारे मोहल्ले के एक इशरत दादा हुआ करते थे। छोटे बड़े सब इनको इशरत दादा कहते थे। 100 से ऊपर पहुंच चुके थे, लेकिन अब भी इनके हाथों पैरों में काफी ताकत थी। बातों बातों में एक बार इन्होंने जिक्र किया कि मुझे एक बहुत पुराना वाक़या याद आ रहा है। ये वाक़या हम तक सीना बसीना पहुंचा है। मैंने अपने दादा की जुबानी सुना था, जबकि मेरे दादा को भी इनके बुजुर्गों ने सुनाया था। ये वाक़या तब का है जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने नया नया ऊद पर कब्जा जमाया था। लखनऊ में जो अंग्रेज कमिश्नर मुतय्यन था वो बहुत सख्त था। इसका एक असूल तरीका ये था कि जल्द अज जल्द अवाम का रहन सहन बोलचाल लिखना पढ़ना सीख लेना चाहिए ताकि अवाम में घुल मिल जाए। कमिश्नर के साथ इसकी एक जवान लड़की भी थी। इसकी बीवी फौत हो चुकी थी या लंदन में रह गई थी। बहरहाल कमिश्नर अपनी बेटी के साथ लखनऊ में रहता था। एक दिन बेटी ने बाप से इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो हिंदुस्तानी जुबान सीखना चाहती है। बाप को ये जानकर बहुत खुशी हुई। इसे सोचा, अगर मेरी बेटी ने हिंदुस्तानी जुबान अच्छी तरह सीख ली तो वो इसे किसी अच्छे ओहदे पर मुतय्यन कर देगा। कमिश्नर ने अपनी बेटी के लिए ट्यूशन का बंदोबस्त कर दिया। इन दिनों हिंदुस्तान की सरकारी जुबान फारसी हुआ करती थी। कमिश्नर ने बेटी को फारसी पढ़ाने के लिए फारसी के एक आलिम कारी इमाम बख्श को बुलाया। कारी साहब की एक ही शर्त थी कि वो लड़की और अपने दरमियान एक पर्दा हायल होना चाहिए, तभी वो लड़की को पढ़ाएंगे। कारी साहब ने लड़की को पढ़ाना शुरू कर दिया। ट्यूशन के दौरान अगर नमाज का वक्त आ जाता तो कारी साहब वहीं पर नमाज पढ़ते, या लड़की जब अपना सबक याद कर रही होती तो कारी साहब गुमसुम या खामोश बैठने के बजाय किरत शुरू कर देते। कारी साहब की आवाज में अल्लाह ताला ने ऐसी तासीर अता की थी कि सुनने वालों का दिल इनकी तरफ खींचा चला आता था। कारी साहब बताते हैं कि एक दिन लड़की ने मुझसे पूछा कि कारी साहब, आप नमाज में हो और बैठे बैठे क्या पढ़ते हैं? मैंने कहा, कुरान शरीफ की तिलावत करता हूँ, ये हमारी मजहबी किताब है, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? मैरी ने कहा, जब आप पढ़ते हैं तो मेरा दिल इसकी तरफ खींचा जाता है। मेरी समझ में इसका एक लफ्ज भी नहीं आता, मगर मेरा दिल करता है कि आप पढ़ते रहें और मैं सुनती रहूं। कारी साहब ने कहा, ये मेरी आवाज का करिश्मा नहीं बल्कि इस कलाम की तासीर है कि दिल में उतरती जाती है। कुछ दिन गुजर गए तो मैरी ने एक दिन हिचकिचाते हुए मुझसे कहा कि कारी साहब, एक बात करूं, अगर आप बुरा ना माने, आप जो पढ़ते हैं ना मुझे भी दिखाएं। मैंने कहा, ऐसी बात तुमने कर दी, कमिश्नर साहब को मालूम होगा तो मुझे मरवा देंगे कि मैं इनकी बेटी का दीन बर्बाद कर रहा हूँ। ये हमारी मजहबी किताब है, अगर इनको पता चल गया कि तुम मुझसे कुरान पढ़ोगी तो वो मुझ पर इल्जाम लगाएंगे कि मैं इनकी बेटी को मुसलमान बनाने के लिए वरगरा रहा हूँ। मैरी ने कहा, लेकिन ये मामला इतना सीरियस नहीं है। मैं फारसी भी तो आपसे पढ़ रही हूँ। जब फारसी सीखने में कोई ऐब नहीं तो अरबी सीखने में भी क्या बुराई है? मैंने कहा, तुम्हारी दलील दुरुस्त है, मगर कुरान पाक हमारी मुकद्दस किताब है। इसको पढ़ाना और तुम्हें समझाना बिल्कुल दीन का मामला हो जाता है। वो चुप हो गई। मैं समझा कि इसने अपने दिल से ख्याल निकाल दिया है, मगर वो अपनी जिद की पक्की निकली। कई दिन बाद इसने फिर वही बात की। इसने कहा, कारी साहब, मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस बात का इल्म मेरे और आपके अलावा किसी को नहीं होगा और ना ही कोई आप पर आंच आएगी। मैंने इसको बहुत समझाया। जब मैं हर तरीके से इसको समझाकर थक गया तो फिर मुझे हथियार डालने पड़े। मैंने दिल में कहा, बल्ला मालिक है, जो मंजूर होगा वो होकर रहेगा। अब वो फारसी के साथ साथ अरबी भी पढ़ने लगी। एक तो वो बहुत ज़हीन थी, दूसरा इसका जज्बा और शौक था तो वो बहुत कम अरसे में रवानी से पढ़ने लगी। कुछ दिन बाद इसने मुझे एक और बात ही बोली, कारी साहब, आप मुझे अपने दीन में दाखिल कर लीजिए। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने कहा, मेरी ये तुम क्या कह रही हो? इसने कहा, जो कह रही हूँ ना बहुत सोच समझ कर कह रही हूँ। दिल से तो मैं बहुत पहले मुसलमान हो गई हूँ, मगर अब मैं बाकायदा कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहती हूँ। मैंने कहा, तुम्हें इसका अंजाम पता है? कमिश्नर साहब को पता चल गया तो मेरी टिक्का बोटी करके चील कब्बों को खिला देंगे और आम मुसलमानों का जीना भी यहाँ पर जीवन बन जाएगा। तो मुझे माफ करो, ये काम मुझसे नहीं हो सकेगा। जब इसने देखा कि मैं राजी नहीं हो रहा तो इसने कहा, अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो मैं शहर की जामिया मस्जिद में जाकर मुसलमान हो जाऊंगी और ये बताऊंगी कि कारी इमाम बख्श की रहनुमाई और हदायत पर मैंने दीन इस्लाम कबूल किया है। मैं सख्त परेशान हो गया। मैंने कहा, अल्लाह के लिए ऐसा गजब ना करना, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान अंग्रेजों के ज़ेरे अताब आ जाएंगे, कत्लेआम शुरू हो जाएगा। मैरी ने कहा, तो फिर ये काम आप खुद कर दीजिए, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। मेरा वादा है कि आप पर कभी कोई आंच नहीं आएगी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं यहाँ से भागने की कोशिश करता तो ये लड़की कोई कदम उठा सकती थी। मैंने कहा कि मेरे लिए सादत की बात है कि तुम मेरे हाथों मुसलमान हो। तुम जिद कर रही हो तो मैं कलमा पढ़ा दूंगा, मगर ये दरख्वास्त करता हूँ कि बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना।
میری نے کہا آپ بالکل اطمینان رکھیں، میں اپنے مسلمان ہونا کسی پر ظاہر نہیں کروں گی، نہ خود خطرے میں آؤں گی نہ آپ کو خطرے میں پڑنے دوں گی۔ میں نے کہا کل تم میرے پاس آنے سے پہلے نہا کر پاک صاف کپڑے پہن دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا کروں گی، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب سے میں دل سے مسلمان ہوئی ہوں ہمیشہ پاک صاف رہتی ہوں، اور قرآن شریف بھی میں نے ہمیشہ پاکی کی حالت میں پڑھا ہے۔ اگلے دن فجر کی نماز کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت گر گرا کر دعا مانگی کہ مجھے ثابت قدم رکھنا، کسی آزمائش میں نہ ڈالنا۔ جب میں ٹیوشن پڑھانے پہنچا تو وہ تیار بیٹھی تھی۔ میں نے کہا پہلے ٹیوشن پڑھ لو پھر کلمہ پڑھ لینا۔ اس نے کہا نہیں قاری صاحب، پہلے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں پھر کچھ لکھوں پڑھوں گی۔ اس نے بہت شوق کے ساتھ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ اس کے پورے وجود سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا قاری صاحب، آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھلا سکتی، اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔ میں نے اس کا اسلامی نام فاطمہ رکھا۔ اب وہ روزانہ اپنے سبق کے ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کرتی، مجھ سے روز پوچھتی کہ ایک مسلمانوں کو کن باتوں کا پابند ہونا چاہیے، کن باتوں سے بچنا چاہیے۔ پھر اس نے نماز پڑھنا بھی سیکھ لی اور بڑی پابندی سے نماز پڑھنے لگی، لیکن نماز پڑھتے وقت دروازے وغیرہ بند کر لیتی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ایک دن اس نے مجھے کہا قاری صاحب میں ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھنا چاہتی ہوں، ان کی لائف پر کوئی کتاب ہو تو مجھے لا دیں۔ تھوڑی تلاش کے بعد مجھے ایک اچھی کتاب مل گئی جو کہ انگریزی زبان میں تھی۔ وہ بہت خوش ہوئی اور اس نے اس کو بڑے ذوق و شوق سے پڑھا۔ وہ کتاب پڑھنے کے بعد اس میں ایک نمایاں تبدیلی ہی آئی کہ آقا مولا کی ایک بات، ایک ایک انداز اس کے دل میں گھس کر رہ گیا۔ وہ اس کی شخصیت اور کردار سے اتنا متاثر ہوئی کہ اس نے خود کو حتی الامکان ان کی عادات میں ڈھال لیا۔ یہ کام اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ ایک انگریز باپ کی بیٹی تھی، انگریزی ماحول میں رہتی تھی، مگر اس نے بڑی احتیاط سے خود کو سنت کے طریقے پر رکھا۔ وہ اکثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کریت کریت کر پوچھتی اور جب ان کا ذکر ہوتا تو اس پر ایک جذب کی کیفیت ہو جاتی۔ ایسا والہانہ عشق میں نے بڑے بڑے بزرگوں میں نہیں دیکھا تھا۔ کچھ عرصے بعد فاطمہ جب بہت اچھی طرح فارسی لکھنے پڑھنے لگ گئی تو میں نے کہا اب تمہیں مزید ٹیوشن کی ضرورت نہیں، اس لیے میرا آنا ٹھیک نہیں، مگر اس نے کہا کہ ابھی مجھے آپ کی مزید ضرورت ہے، میں مذہب میں پختگی نہیں آئے گی آپ کی رہنمائی کے بغیر۔ کمشنر مجھے بہت اچھی تنخواہ دیتے تھے اور اکثر اپنی بیٹی کی تعلیمی پروگرس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وہ فارسی کے علاوہ عربی بھی پڑھنے لگی اور اسلامی تعلیمات بھی لیتی رہی، مگر یہ سلسلہ اس وقت رک گیا جب وہ بیمار ہو کر بستر سے لگ گئی۔ بیماری کی ابتدا معمولی بخار سے ہوئی، مگر اس نے طول کھینچا اور بہترین علاج کے باوجود اس کی حالت روز بروز بد سے بدتر ہوتی گئی۔ میں اکثر اس کی عیادت کے لیے جاتا تھا اور اس کو دلاسا دیتا تھا کہ تم جلدی اچھی ہو جاؤ گی۔ ایک دن وہ کہنے لگی قاری صاحب میرا وقت پورا ہو گیا ہے، مجھے کسی تسلی کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا ایسی باتیں کیوں کرتی ہو فاطمہ، انشاءاللہ بہت جلد صحت مند ہو جاؤ گی۔ اس نے کہا مجھے کوئی امید نہیں، مگر اس بات کو چھوڑیں اور میری ایک بات غور سے سنیں۔ میں مر گئی تو مجھے ایک انگریز کی حیثیت سے لوگ انگریزوں کے قبرستان میں دفن کریں گے، مگر میں مسلمان ہوں، انگریزوں کے قبرستان میں دفن ہونا پسند نہیں کروں گی۔ میں نے کہا مگر یہ کیسے ممکن ہے، تم انگریز باپ کے علاوہ کمشنر کی اولاد ہو، کون ان کو اس کام سے روکے گا؟ اس نے چند لمحے سوچا پھر بولی ایسا کریں لوگوں کو اپنے طریقے سے مجھے گوڑا قبرستان میں دفن کرنے دیں، مگر رات میں آپ کو میری میت انگریزوں کے قبرستان سے نکال کر مسلمانوں کے قبرستان میں منتقل کرنی ہوگی۔ یہ سن کر میری روح کانپ گئی۔ یہ کوئی معمولی کام نہ تھا، انتہائی خطرناک اور پیچیدہ کام تھا۔ مجھے چھپ کر دیکھ کر فاطمہ بولی قاری صاحب آپ نے مجھ پر بہت احسان کیے ہیں، یہ آخری احسان کر دیجئے، مجھے پتہ ہے بہت دشوار کام ہے، اس وقت خطرہ ہے، مگر آپ خود سوچیں میں ایک مسلمان ہوں اور اسلامی طریقے پر مسلمانوں کی قبروں میں دفن ہونا چاہیے، میری جگہ انگریزوں کا قبرستان نہیں۔ اس نے بہت اصرار کیا، بہت منتیں کی، میں نے مجبوری میں اس سے وعدہ کر لیا کہ میں تمہاری مرضی کے مطابق ایسا ہی کروں گا۔ اب ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی موت ایسی نہیں تھی کہ ڈھکی چھپی رہتی، باپ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اتنے مضبوط اعصاب کا آدمی بھی ٹوٹ کر رہ گیا۔ میت میں لکھنؤ میں موجود انگریزوں کے علاوہ مسلمانوں اور ہندوؤں نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی اور میں مرحومہ کے استاد کی حیثیت سے شریک تھا، جبکہ میری شرکت اس لیے بھی ضروری تھی کہ اس نے جو مجھے اہم ذمہ داری سونپی تھی، اس لیے مجھے اس کی قبر کا بخوبی تعین کرنا ضروری تھا۔ میں نے خوب اچھی طرح قبر کی شناخت کر لی تاکہ رات کے اندھیرے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ فارغ ہو کر جب میں نے غور و فکر کیا تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ کام میں اکیلا نہیں کر سکوں گا، اس لیے مجھے چند لوگوں کی ضرورت پڑے گی۔ بہت سوچنے کے بعد مجھے اپنے ایک عزیز ترین دوست حافظ علی یاد آیا جس پر مجھے بھروسہ کر سکتا تھا اور جو میرا ساتھ دے سکتا تھا۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر اسے رابطہ کیا تو ساری بات کی۔
اس نے کہا تم پاگل ہو گئے ہو، اس بات کی سنگینی کا تمہیں علم نہیں؟ قبر سے لاش چھڑانا کوئی معمولی جرم نہیں، اس پر لاش بھی زنانہ، اور وہ بھی جوان کنواری لڑکی کی۔ اگر پکڑے گئے لوگ ہمارے بارے میں کیا خیال کریں گے؟ کیا کچھ نہیں سوچیں گے؟ اور پھر وہ لاش ہے، پھر انگریز کمشنر کی بیٹی ہے۔ میں مایوس ہو گیا۔ میں نے کہا تم نے جن خطروں کا ذکر کیا ہے میں بے خبر نہیں ہوں، میں پہلے غور کر چکا ہوں، مگر ان تمام خطرات کے باوجود یہ کام کرنا ہے۔ اس نے کہا میں تمہیں یہ مشورہ دوں گا کہ تم اس خیال کو دل سے نکال دو۔ ٹھیک ہے، تم نے مرنے والی سے وعدہ کیا تھا، مگر ایسا وعدہ کہ جس پر نبھانے کے لیے تم خود کو اور دوستوں کو مصیبت میں ڈال دو، یہ صحیح نہیں۔ قبر سے کیا ہوتا ہے؟ قبر میں تو محض جسم ہوتا ہے۔ وہ مسلمان ہو گئی تھی، اس کی روح تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے درجے میں رکھا ہوگا۔ میں نے کہا کہ اگر تم میرا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو مت دو، میں یہ کام اکیلے کروں گا۔ وہ تھوڑی دیر مجھے ناراضگی میں دیکھتا رہا، پھر بولا اگر تم مرنا چاہتے ہو اور اپنے ساتھ میرا بھی بیڑا گرک کرنا چاہتے ہو تو یہی صحیح، مگر پھر بھی یہ کام 2 آدمیوں کا نہیں، کم از کم 2 اور آدمیوں کی ضرورت پڑے گی۔ میں نے کہا باقی 2 آدمی کہاں سے آئیں گے؟ اس نے کہا جہاں سے بھی آئیں، بہرحال انتظام کرنا پڑے گا۔ میت کو تم کندھے پر تو اٹھا کر نہیں لے کر جاؤ گے، کھاٹ پر تو رکھنا پڑے گا، اور کھاٹ کو لے جانے کے لیے کم از کم 4 آدمی ضروری ہوتے ہیں۔ تھوڑی سوچ بچار کے بعد حافظ نے کہا میرا خیال ہے کہ میرا شاگرد سلطان ایسا انسان ہے جو میری بات رد نہیں کرے گا، اس سے بات کر کے اس کو منانا پڑے گا۔ سلطان ایک 25 سالہ نوجوان تھا جو کہ قرآن پاک حفظ کر رہا تھا اور وہ اپنے استاد کی بہت عزت کرتا تھا۔ اس نے ساری بات سنی تو بڑی سعادت مندی سے کہا حافظ صاحب آپ کا حکم میرے سر آنکھوں پر۔ یہ کام مشکل اور خطرناک تو ہے، مگر آپ کی خدمت کر کے مجھے خوشی ہوگی۔ حافظ نے کہا کہ ہمیں ایک بندے کی اور ضرورت ہے جو ہمارے لیے مددگار ہو۔ اس نے تھوڑی دیر سوچا، پھر بولا میری نظر میں ایک آدمی ہے، مگر وہ غریب آدمی ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، اگر اسے کچھ پیسے دے دیے جائیں تو انکار نہیں کرے گا، قابل اعتماد بھی ہوگا۔ لنڈن نام کے شخص سے سلطان نے ہمیں ملوایا۔ لنڈن کو ہم نے توقعات سے بڑھ کر پایا۔ جب اس کو ساری بات بتائی تو فوراً راضی ہو گیا۔ اس نے کہا یہ تو بڑے ثواب کا کام ہے حافظ جی۔ وہ نیک بی بی مسلمان ہو گئی، اس کا گھوڑے قبرستان میں دفن ہونا کسی بھی حالت میں اچھی بات نہیں۔ اس کی خواہش کے مطابق ہمیں اسے ضرور مسلمان قبرستان میں دفن کرنا چاہیے۔ جب ہم نے اس کو کچھ پیسے دینا چاہے تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ ہم چاروں نے پھر پوری منصوبہ بندی کی اور سوچا کہ سب سے پہلے ہمیں قبرستان میں قبر کھودوا کر تیار رکھنی چاہیے تاکہ جب ہم میت کو لے کر جائیں تو تدفین کا کام فوری پورا ہو جائے۔ میں نے مسلمان قبرستان میں شام ہونے سے پہلے قبر کھودوا لی اور تقریباً رات کے 1:30 بجے ہم ساتھ کھڈال، موم بتیاں اور باقی سامان لے کر گھوڑے قبرستان میں پہنچ گئے۔ آسمان پر بادل تھے اور چاند بھی شروع کی تاریخیوں کا تھا۔ پورے شہر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہمیں قبرستان میں قدم رکھتے کب کبھی آ گئی۔ ہوا کو اس سے کوئی پتہ بھی ہلتا، ہوا ایسی تھی کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ ہم جلدی فاطمہ کی قبر پر پہنچ گئے اور وقت ضائع کیے بغیر موم بتی کی روشنی میں لڈن نے قبر کی کھدائی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد قبر کھولی تو لڈن نے پھاوڑا رکھ کر ہاتھ صاف کیے اور کہا کہ اندر جا کر تابوت سے میت نکالتا ہوں۔ اوپر سے سلطان نے موم بتی کی روشنی ڈالی، لہٰذا لڈن نے اس سے موم بتی لے کر قبر میں قدم رکھا اور تابوت کا ڈھکنا اٹھا دیا۔ ڈھکن اٹھاتے اسے ایک جھٹکا لگا۔ ہم لوگ کچھ نہیں سمجھ پائے۔ لڈن نے خوفزدہ آواز میں کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ ہم نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا اندر دیکھیے۔ اس نے موم بتی میت کے قریب کر دی۔ جب ہماری نگاہیں میت پر پڑی تو ہم پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ کوئی مردانہ نش تھی۔ حافظ نے مجھے ناراضگی سے کہا تم نے غلط قبر کھود دی۔ میں نے کہا نہیں، قبر یہی ہے۔ اس نے کہا اگر قبر یہی ہے تو میت کہاں ہے؟ اتنے میں لڈن نے بھی قبر کے اندر سے اوپر کیا۔ اس نے کہا حافظ جی یقیناً آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، مگر کوئی بات نہیں، اندھیرے میں بھول چک ہو جاتی، جلدی سے اصل قبر تلاش کیجیے۔ اور پھر ہم موم بتی لے کر اس کے پاس نئی قبر کے نشانات تلاش کرنے لگے، مگر کوئی بھی نئی قبر نظر نہیں آئی اور پھر اسی کھودی قبر کے سرہانے میری کی تختی بھی لگی ہوئی تھی۔ لہٰذا ہم اسی نتیجے پر پہنچے کہ قبر فاطمہ کی ہے، مگر یہ عجیب معاملہ ہے کہ میت کی جگہ کوئی مردانہ میت ہے۔ مزید تسلی کے لیے حافظ قبر میں اترا اور تابوت پر جھک کر میت کو دیکھنے لگا۔ اچانک ہی وہ شدید حیرت سے اچھل کر قبر سے باہر آ گیا اور آتے اس نے مجھ سے کہا جانتے ہو حیرت سے اس نے کہا جانتے ہو میت کس کی؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ 12 بینکی کے نواب یامین کی لاش ہے۔ یہ 12 بینکی کی ایک تحصیل ماری پور کا نواب یامین ہے، میں اسے کئی بار قریب سے دیکھ چکا ہوں۔ میں نے کہا یہ عجیب حرکت کی بات ہے، انگریزوں کے قبرستان میں لڑکی کی جگہ مردانہ میت اور وہ بھی ہندوستانی، کچھ سمجھ میں معاملہ نہیں آ رہا۔ لڈن نے کہا آپ لوگ ہٹیے، میں جلدی سے قبر بند کرتا ہوں۔ اور پھر اس نے جلدی قبر کی مٹی برابر کر کے اس کو پہلی حالت میں کر دیا۔
صبح ہونے پر ہم سب اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچ چکے تھے اور اپنے طور پر بے حد بےتاب تھے، اور اس جستجو میں ہم دوبارہ آپس میں ملے اور یہ طے پایا کہ ہمیں بارہ بنکی جا کر نواب یامین کی خبر لینی چاہیے کہ سچ مچ اس کا انتقال ہو گیا ہے یا وہ زندہ ہے۔ ہم لوگ پہنچ گئے اور ہمیں اس کی حویلی ڈھونڈنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ جب ہم نے اس سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تو ہمیں بتایا گیا کہ نواب صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور کل ہی ان کی تدفین ہوئی۔ ہم نے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ ہمارے محسن تھے اور ہم نے ان سے ملنے کے لیے لکھنؤ سے آئے ہیں، مگر افسوس کہ ہماری قسمت میں ان سے ملاقات نہیں۔ حویلی کے کارندے نے کہا کہ آپ لوگ رات یہیں بسر کیجیے، اگلی صبح سفر کیجیے گا۔ حافظ نے کہا ہماری بدنصیبی کہ ان سے ملاقات نہیں ہو سکی، مگر ہم ان کی قبر پر فاتحہ پڑھنا چاہتے ہیں، کیا آپ ہمیں ان کی قبر تک رہنمائی فرما دیں گے؟ انہوں نے کہا جی ضرور۔ انہیں پھر ایک آدمی کی رہنمائی میں ہم لوگ ان کی قبر پر فاتحہ خوانے کے لیے گئے۔ رات کھانا کھانے کے بعد حافظ نے کہا آئندہ کا کیا پروگرام بنایا ہے؟ حافظ نے کہا تم بے وقوف ہو، کیا ہم یہاں سے فاتحہ پڑھنے آئے تھے؟ ہم نے ان کی موت کی تصدیق تو کر لی، مگر ان کی میت کی تصدیق کرنا باقی ہے، اور یہ کام ہمیں آج رات کرنا ہے۔ میں نے قبر پر فاتحہ پڑھنے کا چکر اس لیے چلایا تھا کہ قبر کی شناخت کر لوں۔ لڈن نے کہا ہمیں نواب صاحب کی قبر ضرور دیکھنی چاہیے، ورنہ آنے کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ ہم لوگ چہل قدمی کے بہانے حویلی سے نکل گئے۔ چوکیدار کو کہا کہ ہم لوگ رات کو کچھ لطف اٹھانے کے لیے ذرا دیر تک سیر سپاٹے کے بعد واپس آئیں گے۔ ہم لوگ کو 11 ساڑھے 11 بجے تک وہاں کی سڑکوں پر گھومتے رہے، پھر آہستہ آہستہ قبرستان کی طرف رخ موڑا۔ قبرستان ویران علاقے میں تھا اور دن کے وقت بھی وہاں پر آمد و رفت کم ہوتی تھی۔ ہم لوگ ساز و سامان ساتھ لے کر گئے۔ دبے پاؤں ہم لوگ 12 بجے کے قریب اس میں داخل ہوئے۔ موم بتی کی روشنی میں لڈن نے جلد نواب صاحب کی قبر کھولی اور ہم سب قبر میں جھک گئے اور موم بتی کی روشنی میں اندر دیکھنے کی کوشش کرنے لگے۔ ہم پر ایک بار پھر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ قبر کے اندر کفن میں لپٹا ایک انتہائی خوبصورت نوجوان نظر آ رہا تھا۔ ہم نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا، یہ ماجرا کیا ہے؟ لڈن موم بتی لے کر میت کا اچھی طرح جائزہ لینے لگا۔ قبر کے کتمے پر نواز صاحب کا نام لکھا ہوا تھا۔ لڈن نے کہا یہ کوئی عرب نوجوان لگتا ہے، عمر 25 سے 30 سال کے درمیان ہے، جبکہ نواب صاحب 47 سے 50 کے پاس تھے۔ حافظ نے کہا بس اب تم باہر آ جاؤ۔ وہ جلدی باہر آ گیا اور فوراً قبر بند کرنا شروع کر دی۔ ہم سب خاموش تھے اور اس بات پر غور کر رہے تھے، کوئی کسی سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ ہم حویلی پہنچے، ہاتھ منہ دھویا اور بستر پر لیٹ گئے۔ صبح ہم نے واپس لکھنؤ آنا تھا۔ لڈن کافی تھک گیا تھا، وہ لیٹتے سا سو گیا۔ کچھ دیر بعد سلطان بھی سو گیا۔ حافظ نے کہا تم بھی سو جاؤ، صبح واپس بھی جانا ہے۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے سونے کی بہت کوشش کی، مگر میرے دماغ میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ یا اللہ، یہ کیسے اصرار ہے؟ فاطمہ کی میت اس کے تابوت میں نہیں، اس کی جگہ نواب یامین کی لاش، اور نواب یامین کی قبر میں کوئی اجنبی نوجوان جو کہ عربی نسل کا ہے۔ اگر فاطمہ کی قبر میں نواب یامین کی لاش تھی تو اصولاً نواب یامین کی قبر میں فاطمہ کی میت ہونی چاہیے تھی، مگر ایسا بھی نہیں۔ فاطمہ کی میت کہاں گئی؟ میرے ذہن میں بہت کشمکش تھی۔ انہی سوچوں میں پتہ نہیں کب مجھ پر ہلکی سی غنودگی طاری ہو گئی۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ کمرے میں ایک عجیب روشنی پھیل گئی اور جیسے در و دیوار سے بھینی بھینی خوشبو آنے لگی۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا تو اپنے قریب سفید دھوئیں کا ایک بڑا سا دائرہ دیکھا جو ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اس کی جگہ مجھے فاطمہ سفید براق لباس میں مسکراتی ہوئی نظر آئی۔ اس کو دیکھتے میں نے کہا ارے فاطمہ، تمہارے لیے میں بہت پریشان ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی قاری صاحب، مجھے آپ کی پریشانیوں کا علم ہے اور میں آپ کی اس حیرانگی اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے بھیجی گئی ہوں۔ جب لوگ گورا قبرستان میں میری تدفین کے بعد جا چکے تو چند لوگ میری قبر میں نمودار ہوئے اور میرے جثے خادی کو کھاٹ نما کسی چیز پر رکھا اور جس میں مجھے یوں لگا جیسے وہ مجھے لیے ہوا میں اڑ رہی ہوں۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ انہوں نے کسی جگہ میری کھاٹ رکھ دی۔ ابھی وہ میری کھاٹ کے قریب سے ہٹے تھے کہ مجھے قریب بھی چند برگزیدہ شکل و صورت کے لوگ گول دائرے کی صورت میں بیٹھے نظر آئے۔ ان کے چہروں سے عجیب طرح کی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ ان میں سے ایک نے پوچھا اسے یہاں کیوں لایا ہے؟ ان میں سب سے زیادہ نورانی صورت بزرگ نے فرمایا میں نے اسے دیکھنا چاہا تھا کیونکہ اسے میری دیکھنے کی تمنا تھی، اور ایسی تمنا کہ اس نے اپنے روگ بنا کر جی کو لگا لیا۔ کسی اور نے فرمایا بڑی بختاور ہے کہ اسے دیکھنے کی آپ کی تمنا ہے۔ مجھے ان کی باتیں سن کر اندازہ ہو گیا کہ میں کہاں ہوں اور یہ بزرگ ہستیاں کون ہو سکتی ہیں۔ میری آنکھیں بار بار ان کی بلائیں لے رہی تھی اور میرا دل ان کے قدموں میں جھکا جا رہا تھا۔ میرے دل میں رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ میں اپنی منزل مقصود کو پا چکی ہوں۔ یہ کہہ کر فاطمہ تھوڑی دیر کو رکی۔ اس وقت بھی اس پر یہ کیفیت کا اثر تھا۔ میں نے پوچھا تمہاری باتوں سے تمہارے تابوت میں میت کی غیر موجودگی کا معمہ تو حل ہو گیا، مگر اس ثبوت میں 12 بنکی کے نواب یامین کی میت اور نواب یامین کی قبر میں کسی نوجوان کا معاملہ سمجھ نہیں آیا۔ یہ رٹ کس نے کیا اور کیوں کیا؟ وہ مسکرائی۔ اس نے کہا قاضی صاحب، آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ شکر کھوڑے کو شکر دیتا ہے۔ اس رات 3 مرنے والوں کی میتوں کو ان کی قبروں سے نکال کر دوسری قبروں میں منتقل کیا گیا۔
میرے تابوت میں آپ کو نواب یامین نظر آیا؟ نواب یامین تھا تو ہندوستانی، مگر اپنے آپ کو ہر وقت انگریز بنائے رکھتا تھا۔ اس کا رہن سہن طور طریقہ بالکل انگریزوں جیسا تھا، اس لیے اس کی موت کے بعد اسے انگریزوں کے قبرستان میں جگہ ملی، اور اس کی اپنی قبر میں جو نوجوان دفن کیا گیا وہ مرا تو مدینہ منورہ میں تھا، اور اس کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی، مگر اسے ہندوستان آنے اور اسے دیکھنے کی تمنا زندگی بھر تڑپاتی رہی، لہٰذا اسے اس کی خواہش کی تکمیل کے سلسلے میں اسے جنت البقیع سے نواب یامین کی قبر میں منتقل کر دیا گیا۔ اور اب آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ جنت البقیع میں اس عربی نوجوان کی خالی ہونے والی قبر میں کس کو جگہ ملی ہوگی، اور یہ سب کچھ اس کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے جو دلوں کے بھید جانتا ہے اور جس کے قبضہ قدرت سے کچھ بھی ناممکن نہیں۔